Ladies and gentlemen, very warm welcome to you in the other festival. The session is Bezubani Zubana Ho Jaye. I wish to call on her stage Muhtarma Arfa Sayyida Zehra Saiba, so we can have some conversation with her. And our moderator is Ghazi Salahuddin Sahib. अब हम शुरू हो जाएं. वेलकम नहीं, हाँ पता नहीं हुए ना हुए, हम तो हैं. तो वेलकम. आज की ये गुफ्तगू है और मेरा काम तो जो ख़ातून हैं आरफा सैयदा, ये मैं इनको जादूगर कहता हूँ. मैं कहता हूँ कि ये इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं और कि ये कभी कभी कोई बात गलत हो तो उसको भी सही साबित कर सकती हैं. तो तो ये जादू इनके पास है. तो लेकिन आज का मौजू है बेज़ुबानी ज़बान हो जाए. तो ये क्या है? इसमें जब ये हुआ और मैंने कहा कि हम इस मौजू पे बात करें, तो मुझसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या है और ये क्या यानी इरादा क्या है, किस मौजू पे गुफ्तगू करने का है. तो एक बात बहुत मेरा दिल दुखाती है और वो ये है कि हमारे माशरे पर अंग्रेज़ी का जिस तरह का गलबा है, उसने उर्दू को और दूसरी ज़बानों को जिस तरह ज़ेर किया है, उससे हम बेज़बान होते जा रहे हैं. ये है मसला. तो बताइए, क्या ये सही मैंने तशरीह की या ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसके कोई माने हैं या नहीं है? ये मौजू गाजी ने चुना और बहुत अच्छा इंतखाब किया, क्योंकि बेज़बानी ज़बान हो जाए हो रही है, न हो जाए तो दूर की बात थी, बेज़बानी ज़बान हो रही है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़बान ख़याल का वतन होती है. जब आप ज़बान ले लेते हैं तो उससे ख़याल भी छीन लेते हैं. यानी हम बेवतन भी हो रहे हैं. बेवतन हम में से बहुत से वैसे ही बेवतन हैं, अब हम ज़बान को भी बेवतन कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि जो बात ज़िंदगी के अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरी समझ में नहीं आती, वो ये कि हम शायद वाहिद वो माशरा हैं, वो कौम हैं जिसे अपनी कौमी ज़बान बोलने में हिचकिचाहट बल्कि शर्म, बल्कि जो अंग्रेज़ी ज़बानों के स्कूल हैं उसमें उसकी तौहीन की जाती है. लुत्फ़ ये है कि तौहीन करके इज़्ज़त मिलना मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन हम सबको, हमारे सरबराह जो हैं वो भी जब तक किसी की तौहीन न कर लें उनकी इज़्ज़त नहीं बढ़ती. तो इसी सूरत से जो माशरा बुनियादी तौर पर अखलाक़ी क़दरों से दूर होता जाता है, उसमें ज़बान से ताल्लुक़ भी मेरे नज़दीक एक अखलाक़ी क़द्र है. और मेरी समझ में ये आता है कि हमारा जितना तहज़ीबी और फ़िक्री सरमाया है वो उर्दू से हम तक पहुँचा. हम में से बहुत से फ़ारसी नहीं जानते, अरबी नहीं जानते, तुर्की नहीं जानते, लेकिन अगर उर्दू जानते हैं तो लफ्ज़ों से आशना होते हैं, उन लफ्ज़ों के तसव्वुरात से आशना होते हैं. वैसे अब मेरी समझ में ये भी आने लगा है कि तसव्वुर बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है. हमें सिखाया ये जा रहा है कि सोचोगे तो तसव्वुर होगा ना. वाह. जो सोच नहीं सकता उसका कोई तसव्वुर नहीं हो सकता. और ये बात पता नहीं गाजी ने कहाँ से ढूंढ के निकाली कि हम एक जुमला अगर बोलना चाहें और 10 लफ्ज़ हों उसमें, तो 6 तो अंग्रेज़ी के होंगे. बिल्कुल. और वो इसलिए होंगे कि हमें जताना होगा कि देखिए हम बहुत साहिब इल्म तो हुए मगर साहिब इख्तियार नहीं हुए. नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये सिर्फ जताने की बात नहीं है. मसला ये है कि हम उर्दू शायरी से वाकिफ़ हैं, फ़िक्शन से कहें, हम अफ़सानवी अदब से भी वाकिफ़ हैं, लेकिन जो दूसरे सारे उलूम हैं
وہ تو ہم انگریزی میں سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پھر ذریعہ تعلیم بھی ہے اعلیٰ تعلیم کا, اور پھر دنیا سے جو ہمارا رابطہ ہے اس میں بھی انگریزی ہے. میں نے بہت زمانہ ہوا, بہت سال پہلے جب جنگ میں نے چند کالم لکھے تھے اس زمانے میں, تو 2 کالم ایسے تھے زبان کے بارے میں, ان کے میں عنوانات آپ کو بتاؤں جس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزی جو ہے اس کو برا کہنا بھی اچھا نہیں لگتا اور اچھی تو وہ ہے نہیں. تو تو ایک عنوان یہ تھا کہ انگریزی دیوار بھی ہے اور دروازہ بھی, اور دوسرے عنوان یہ تھا کہ انگریزی سر کا تاج بھی ہے اور پاؤں کی زنجیر بھی. مطلب یہ ہے, اور میں اپنی کہانی آپ کو سناتا ہوں. جب میں انگریزی میں کہوں تو when I was young, اچھا, تو میں نے سوچا کہ بھئی کیا کرنا ہے, کچھ پڑھا لکھا تھا نہیں زیادہ, تو میں نے کہا میں صحافی بنوں. تو میں نے دیکھا کہ صحافت میں کیا ہو رہا ہے, تو میں نے یہ جانا کہ بھئی اردو صحافت میں تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ ٹھیک تنخواہیں ہیں, نہ عزت ہے انگریزی صحافیوں کے مقابلے میں اردو اخبارات کے صحافیوں کی. تو یہ ہے کہ اگر صحافت کرنی ہے تو انگریزی میں کرنی ہے. انگریزی مجھے آتی نہیں تھی, میں نے سیکھی, اور میرے روزگار کا ذریعہ بنی انگریزی, اور میری پہلی محبت اب بھی اردو ہے. میں کیا کروں؟ غازی ذرا سا پیچھے اور تھوڑا آگے, تو 2 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے بڑھ کے دیکھے. مجھے انگریزی سے کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے انگریزی بہت اچھی لگتی ہے. دنیا کا بیش بہا ادب مجھ تک انگریزی کے ذریعے سے پہنچا, ترجمے میں. وہ زبانیں میں نہیں جانتی تھی مگر اس سے آئے. لیکن ہم انگریزی سے زیادہ انگریز ہونے کی فکر میں ہیں. دنیا بھر میں انگریزی بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, رابطے کی زبان ہو گئی, ایک دوسرے سے بات کرنے کی زبان ہو گئی, مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ اس زبان پر آپ اردو جیسی خوبصورت زبان کو قربان کر دیں. اردو قومی زبان ہو یا نہ ہو, قوم کی زبان ضرور ہے, قوم کی زبان ضرور ہے. آپ جہاں جائیں, مجھے پشاور میں پیاس لگے تو بھی میں پانی مانگ سکتی ہوں, کوئٹہ میں لگے تو بھی پانی مانگ سکتی ہوں, اور کراچی میں تو پانی مانگوں تو دریا ملتا ہے. تو فارسی میں دریا سمندر کو کہتے ہیں. سب گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیوں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ ترقی یافتہ ہونے کے لیے انگریزی بولنا بہت ضروری ہے. اور آپ ابھی بھی دیکھیے, میں معافی چاہتی ہوں, جو غلط انگریزی بولتا ہے ہمیں وہ قبول ہے, جو صحیح اردو بولتا ہے وہ اردو میڈیم ہے, وہ اردو میں تحقیر سے یاد کرتے, تحقیر سے, ایک تحقیر سے یاد کرتے ہیں. ہم نے جان بوجھ کر اردو کے لیے تعلیم میں ہی فرق پیدا کیا شروع دن سے. اچھے لوگوں کے اچھے بچے انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں. اچھا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سرکار کو بہت راس آتا ہے تعلیم کو خوار کرنا, اور جو سرکار کے ہاتھ میں تعلیم ہے وہ دن بدن زینہ بزینہ نیچے اترتی جاتی ہے. ہم کتابیں, میں معافی چاہوں گی, جو اردو کی میں کتابیں ہیں سرکاری اسکولوں اور مدرسوں میں, اردو پڑھیے تو اسلامیات پڑھیے, جغرافیہ پڑھیے تو اسلامیات پڑھیے, فزکس پڑھیے تو اسلامیات پڑھیے, تاریخ پڑھیے تو اسلامیات پڑھیے. کتنی اسلامیات پڑھیے اور پھر بھی مسلمان نہ ہوئی ہے, اور پھر بھی مسلمان نہ ہوئی ہے. یہ کمال بھی ہمارا ہے, یہ کمال بھی ہمارا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میرے محبوب جنرل ضیاء الحق تھے, جی میں محبوب کہتی ہوں ان کو, انگریزی میں کہتے ہیں unrequited love. نہیں دیکھیے میں نے ناکام محبت, نہیں ناکام محبت کہاں سے, وہ اتنے کامیاب ہیں کہ تیسری نسل میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہے.
اور یہ معاملہ صرف اردو کا نہیں ہے، معاملہ آپ کی تہذیب کا ہے، معاملہ آپ کی قدروں کا ہے، معاملہ آپ کی پہچان کا ہے. انہوں نے کمال کیا کہ سب کچھ مٹا ڈالا، یہ سوچ کے کہ وہ کبھی نہیں مٹیں گے. خود تو مٹ گئے مگر ہمیں مٹا کے. سوال یہ ہے کہ بے زبانی زباں ہوگی، ہو چکی. آپ اس وقت یہاں جو میرے بہت سارے بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے کوئی سوال پوچھیے، مجھے بہت لطف آتا ہے. لاہور میں فیض فاؤنڈیشن نے ایک بڑا کمال کیا، ایک فیض گھر بنایا. اس میں میرے جیسے کم علم جاہل لوگ جا کے آج کل غالب کو اکٹھے مل کے پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں یو نو ڈاکٹر عرفہ وی لو غالب بٹ وی ڈونٹ نو اردو. دین ہاؤ ڈو یو لو غالب دا اونلی نیم؟ ہمیں صرف مغلوب ہونا پسند ہے، ہمیں صرف مغلوب ہونا پسند ہے، اور ہم لمحہ بلمحہ جیتے ہیں. زبان کسی بھی معاشرے میں تسلسل کا ذریعہ ہوتی ہے. تسلسل ہمیں راس نہیں آتا، نہ تہذیب میں راس آتا ہے، نہ سیاست میں راس آتا ہے، نہ علم میں راس آتا ہے. تو بتائیے جو چیز ہمیں راس ہی نہیں آتی وہ ہم کیوں بولیں گے؟ میں اردو بولتی ہوں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں عارفہ آپ کی بات بڑی مشکل ہوتی ہے. مشکل اس لیے ہے کہ آپ اس سے آشنا نہیں ہیں. میں انگریزی بولوں تو وہ بات بہت بہت آسان ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم اسی طرح اپنی زبان کو پیچھے ہٹاتے رہے بلکہ دھکیلتے رہے تو ایک دن ہم اس زبان کے 4 لفظ بھی نہیں بول پائیں گے. نہیں، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ انگریزی، اگر اس ملک میں انگریزی میڈیم اسکولوں کی جو فراوانی ہے اور جس طرح انگلش میڈیم ایجوکیشن پہ زور دیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی آپ کے جو محبوب ہیں ان کے زمانے سے تو ہے نا، تو اس سارے عرصے میں کیا ہوا ہے؟ کیا انگریزی زبان کے سمجھنے والوں اور بولنے والوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. مجھے تو یہ لگتا ہے، میں ایک زمانہ تھا کہ جب یہ حالات نہیں تھے اور اتنے بہت سے انگلش میڈیم اسکول نہیں تھے، تب تو یہ ممکن تھا کہ آپ کی سول سروس میں کئی لوگ ایسے ہوں جو اچھی انگریزی لکھ سکتے ہیں. اب یہ حال ہے کہ آپ کو کتنے سول سرونٹ ملیں گے جو 2 پیراگراف صحیح اور اچھی انگریزی میں لکھ سکیں، اور اردو انہیں آتی نہیں. تو یہ وہ بے زبانی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا اب لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اپنے مسائل کو سمجھنا بھی اسی لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو بے زبانی ہے، یہ جو المیہ ہے، اس کی جو گمبھیرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. بہت اچھا ہوا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ خوفناک صورتحال ہے. میں کہتی تو لوگ کہتے کہ عارفہ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. دیکھیے، زبانیں وہ معاشرے اور وہ قومیں سیکھتے ہیں جو مہذب ہونا چاہتے ہیں. زبان کا تعلق سب سے پہلے تہذیب سے ہے، بعد میں کسی اور چیز سے. ذریعہ تعلیم بعد میں بنتی ہے. انگریزی میں ہم نے ذریعہ تعلیم اس لیے بنایا کہ اس میں مبلغ کے بچے زیادہ آتے ہیں، میرے اور آپ کے بچوں سے زیادہ. ایک طالب علم کی فیس 1 مہینے کی میرے علم میں جو ہے وہ 25,000 تک ہوتی ہے. جی بالکل، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. تو بتائیے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں بہت اچھے اسکول میں بچے کو بھیجا ہے، وہاں فیس 25,000 روپے ہے. تو تعلیم جو ہے وہ مقدار میں، عدد میں تولی جا رہی ہے. جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ المیہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی زبان بھی نہیں آتی. پنجابی بولیں تو اس میں انگریزی، سندھی بولیں تو اس میں انگریزی، پشتو بولیں تو انگریزی، اور باہر جا کے ڈھول بجائیں کہ علاقائی زبانیں کمزور ہو رہی ہیں. بالکل. مجھے یاد آیا کہ ایک سفیر تھے شاید کینیڈا کے، جب وہ کئی سال پاکستان میں رہ چکے اور واپس جا رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے سال یہاں رہے ہیں تو اس ملک کی زبان تو آپ کو آتی ہوگی. تو کہہ لیں نہیں، آدھی آتی ہے. تو ان کا اچھا آدھی آتی ہے؟ کہہ لیں وہ آدھی جو یہ انگریزی میں بولتے ہیں. تو یہ تو ہے، لیکن اس کے کئی پہلو مجھے دکھائی دیتے ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ ہر ملک
کی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا اجتماعی، ایک جینیس ہوتا ہے اس میں، ہے نا، ایک اس کی کیپیبلٹی اس کو کہیں، کچھ کہیں، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف امیر گھرانوں میں، یعنی پوری آبادی ہے، اتنا بڑا ملک ہے. ایک تو یہ کہ اپنے ملک کی آبادی کا آپ سوچیں تو ہم دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہیں، اور ہماری زبانوں میں، اردو قومی زبان میں بھی جو کتابیں چھپتی ہیں وہ کتنی تعداد میں چھپتی ہیں، وہ پڑھی کتنی تعداد میں جاتی ہیں. ابھی ڈاکٹر جعفر بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیاں کتنی ہیں، ہر یونیورسٹی میں کئی ہزار طالب علم ہیں، اور ادب کی اچھی کتاب کا ایڈیشن 1000 کا ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی نہیں بک پاتا. اب بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ بڑی بیسٹ سیلر ہے، وہ اتنے ایڈیشن چھپ گئے. یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتابیں کتنی تعداد میں بکتی ہیں، کتنی چھپتی ہیں. یہ سارے انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون ہونے کے باوجود ہمارے ہاں جب یہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ اخبار بھی نہیں پڑھتے. تو ایک اور مسئلہ بھی ہے، مطالعے کی کمی پاکستان میں کچھ اس لیے بھی ہے کہ ہم مختلف ہیں کچھ باتوں میں، جو آپ نے اسلامیات کا ذکر کیا تھا. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ تعلیمی نظام میں داخل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خواندہ بھی ہو، تو ہم کتنی بڑی صلاحیت، کتنا جینیس کھو رہے ہیں. یعنی ایک دولت ہے، تو وہ جو ہیومن ریسورس ہے، یعنی اکانومی کو چھوڑ دیں آپ، اور باقی جو دولت زمین میں دفن ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ جو انسان ہے یہی تو دولت ہوتی ہے نا. تو یہ اس کا جو نقصان ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے. میں نے انگریزی لفظ استعمال کیا. نہیں، میں آپ کو ویسے ہی پڑھا لکھا جانتی ہوں. اب غازی نے ایک بات میں کئی سوال اٹھائے ہیں. دیکھیے، میرے لیے یہ بہت افتخار کی بات ہے کہ میرے ملک کا بچہ جو کہیں بھی پیدا ہو وہ 3 زبانوں سے قدرتی طور پر آشنا ہوتا ہے. صحیح. ایک وہ زبان جو اس کے ماحول کی زبان ہے، ایک وہ زبان جو اس کے دین کی زبان ہے، جسے وہ صرف طوطے کی طرح پڑھتا ہے، کیونکہ ملا نہیں چاہتا کہ میری اور آپ کی سمجھ میں اس کے معنی آ سکیں. معنی سمجھ گئے تو وہ کہاں جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ اسکول تک پہنچتا ہے تو وہ انگریزی بھی بہت آسانی سے سیکھ جاتا ہے، جتنی اسے سکھائی جاتی ہے. جس قوم کا ہر بچہ 3 زبانیں بآسانی سیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہاں اردو کے ساتھ یہ ستم کیوں ہے؟ اردو کے ساتھ یہ ستم کیوں ہے؟ ذرا سی بات اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں شاید یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ زبان سے شکایت ہے تو بتا دیجئے، اور زبان بولنے والوں سے شکایت ہے تو بتا دیجئے. مسئلہ تو شکایت کا ہے، مسئلہ شکایت کا ہے. جب کبھی بھی ہم اپنی شخصی پہچان کو سامنے رکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اردو تو ہماری زبان نہیں ہے. ایسی بےکس زبان ہے کہ جسے کوئی اپنانا نہیں چاہتا، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپناتے ہیں تو کہتے ہیں ایک خاص علاقے کے ایک خاص اشرافیہ بس وہی یہ زبان بولتے تھے، اور یہ زبان ہم پر زبردستی لائی گئی. میرے خیال میں بر صغیر میں اردو تہذیب کی زبان ٹھہری، ایک دوسرے سے گفتگو کی زبان ٹھہری. مغلوں کو اس بات کا تھوڑا سا مان لیجئے کہ انہوں نے ترکی بھی چھوڑی، عربی بھی چھوڑی، فارسی بھی چھوڑی، وسط ایشیا کی دوسری زبانیں بھی چھوڑی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جس میں ہم اور آپ سب لوگ بات کر سکیں. مکالمے کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے ہاں مکالمے کی اجازت نہیں ہے. سوال کرنا تو گستاخی ہے. سوال کرنا تو گستاخی ہے. آپ سوال کرتے ہیں تو بڑی حد تک آپ غیر مسلم ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ تسلیم نہیں کر رہے. ایک انگریزی زبان جتنی ہمیں آتی ہے کاش اس سے 100% زیادہ آئے، تاکہ جب ہم دنیا سے بات کریں تو اپنا مافی الضمیر ان تک پہنچا سکتے ہوں. اور انگریزی زبان والوں کا دل دیکھیے کہ انہوں نے ہر لہجے، ہر تلفظ کو قبول کر لیا ہے. وہ چینی بولیں یا جاپانی بولیں یا میں اور آپ بولیں،
कोई बोले वो कहते हैं हाँ ठीक, तेरी बोली के कुर्बान, लहजे बह तेरे हैं, वो बोलते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि एक तो उर्दू को मानते नहीं और फिर सारा वक्त उर्दू को जमजम में गुस्ल देने की कोशिश में रहते हैं। हाँ, कोई हरज नहीं है अगर उर्दू दूसरी इलाकाई ज़बानों के, और आज तक करती आई है। मैंने उर्दू से ज़्यादा मिलनसार ज़बान कोई नहीं देखी अपनी कम इल्मी के बावजूद। जिस ज़बान से मिलती है उसे गले लगाती है और आगे बढ़ जाती है, बिल्कुल बेचैन नहीं होती। ज़बानों का उसूल ये है कि वो बदलें, लेकिन हमने उर्दू को हमेशा किसी दूसरी ज़बान के मुकाबिल में खड़ा किया है। तो जब आप बात लड़ाई से शुरू करेंगे, जी, जब आप बात लड़ाई से शुरू करेंगे तो वो गुर्बत की बात तो वहाँ नहीं आएगी कि गुर्बत की बात आएगी। बिल्कुल, उर्दू गरीब होती जाएगी, बिल्कुल, अजनबी होती जाएगी। और उर्दू में बात करने से हम क्यों घबराते हैं? मुझसे लोग कहते हैं कि जी देखिए ये उर्दू में तो कंपटीशन का कोई लफ्ज़ नहीं है मुकाबले में। कह रहे हैं कंपटीशन का कोई लफ्ज़ नहीं है मुकाबले में। ये तो बहुत होता है, ये बहुत है कि लोग अपनी बात, अपने ख्यालात का सही इजहार न इस ज़बान में कर पाते हैं, न उस ज़बान में। ये देखिए जनरल ज़ियाउल हक जो मेरे महबूब हैं, महबूब, वो आपके लिए होंगे क्योंकि आप मेरे महबूब ना हो सके। चले आके वाबस्ता हैं उससे। उन्होंने एक कमाल ये किया, दीन में रखना डाला, दीन में तफरीका पैदा किया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को करीब लाती है वो दीन हो सकता है। फिर वो एक और उन्होंने कमाल किया कि इलाकाई ज़बानों के साथ अजब तरह की बेइतनाई बरती, अजब तरह की बेइतनाई बरती। तो लोग बजाय एक तरफ उनके साथ शामिल हो जाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह और ज़ियाउल्लाह डिप्टी रसूल अल्लाह, लेकिन अच्छा वो हमारे लिए तो कुछ इसी सूरत से वो सामने आए। तो जब आपने अपनी कौमी ज़बान को जानबूझकर पसपा किया, देखिए उर्दू को सरकारी ज़बान अंग्रेज़ों ने बनाया था, हम नाहक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं। उर्दू को कौमी ज़बान कहते हमें शर्म आई, और उसकी बुनियादी वजह सियासी है। उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में और भी अवामिल होंगे इसमें, लेकिन बड़ा शदीद। हाँ, एक ख्याल तो ये भी है ना, हाँ, एक दलील तो ये भी हो सकती है ना कि ये जो मुक़्तदर तबका है ये उसकी दस्तरस में है अंग्रेज़ी, उस तरह जिस तरह अवाम की दस्तरस में कभी नहीं हो सकती। मैं अक्सर सोचता हूँ कि छोटे शहरों के, देहात के कितने नौजवान जो बहुत ज़हीन भी होते हों, बहुत माहिर हों, बहुत उनमें सलाहियत हो, लेकिन वो अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी सीखने में गुजार देते हैं और ज़ाय हो जाते हैं। गाजी, आपने एक अच्छी बात कही कि उनकी सलाहियतें हैं, उनकी लियाकत है, उनकी काबिलियत है, उनके सीखने की उनके अंदर एक कैफियत है, मगर उन नौजवानों को अपने साथ शामिल कौन करता है? हम तो उसको शामिल करते हैं जो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाता है, और अगर उसकी आवाज़ हमारी आवाज़ से नहीं मिल रही तो वो, हमने बुश का जुमला याद रख लिया है कि या तो आप हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन, दूसरी चीज़ कोई दरमियान में हो नहीं सकती। देखिए, मैं उर्दू को इसलिए नहीं कह रही कि वो एक, उर्दू को शायद मिटाना मुमकिन नहीं है किसी के भी हिस्से में, जब तक वसतुल्लाह खां कहानियाँ लिखते रहें और इफ्तिखार आरिफ साहब जैसी शायरी में असर आती रहे, कौन मिटाएगा उर्दू को? वाह, कौन मिटाएगा? इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इफ्तिखार आरिफ भी थे, पिछले हफ्ते वहाँ इस्लामाबाद में कौमी मुकालमा हुआ था, उसमें इस्लामाबाद में कौमी मुकालमा नहीं हो सकता, सरकारी मुकालमा होता है। लेकिन एक कोशिश एक थी हमारे इदारे की जिसमें यही बात हो रही थी, और ये शिकायत भी आई थी कि कितने लोग किताबें पढ़ते हैं और कितने पढ़ते हैं। तो उस पे मुझे एलिया एरनबर्ग की एक बात याद आई थी कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया में बहुत बातें होती थी, और एलिया एरनबर्ग उनके गोया कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव थे सोवियत यूनियन के। तो
ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسا انقلاب آپ لائے ہیں، نہ کوئی آپ نے چیخوف پیدا کیا، نہ کوئی ٹولسٹائے پیدا کیا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیے ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ انقلاب لائیں گے تو چیخوف پیدا ہوگا اور ٹولسٹائے پیدا ہوگا. ہم نے تو کسانوں کی حکومت کی بات کی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پہلے اگر 5,000 لوگ ٹولسٹائے کو پڑھتے تھے تو اب 5 لاکھ پڑھتے ہیں. تو یہ بات کہ لوگ کتابیں پڑھیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسی وقت جو لکھی جا رہی ہیں کتابیں وہ پڑھیں. اگر آپ لوگوں میں شوق پیدا کریں، خواندگی ہو، ان کا ایک معیار ہو، وہ ادب پڑھ سکیں، کلاسیکی ادب پڑھ سکیں، تو ایسا ہوگا کہ جیسے کئی نئے غالب پیدا ہو گئے، کئی نئے فیض پیدا ہو گئے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں مستقبل قریب یا بعید کہیں دکھائی نہیں دیتی کہ ایسا ہو. مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ جو پیر و مرشد گوگل رحمۃ اللہ علیہ پر بیعت ہے سب کی، اس کے بعد کتاب کی گنجائش دن بدن ہم سمجھتے ہیں کہ کم ہو رہی. لطف کی بات یہ ہے کہ جو معاشرے تکنیکی حساب سے، میکانکی حساب سے بہت آگے ہیں، وہاں کتاب بھی سب سے زیادہ چھپتی ہے. یہ بات لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. وہاں کتاب پڑھی بھی جاتی ہے. وہ 5 منٹ کے لیے بس میں یا ٹرین میں یا کہیں سفر کریں تو ان کی آنکھوں کے آگے ایک کاغذ ہوتا ہے. یہ گوگل علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود ان کا مذہب کتنا ہی پھیلا ہو، لیکن ایک الیکٹرانک کتاب بھی آئی تھی ہے نا، جو کنڈل اور اس طرح کی. تو ایک وقت تھا کہ جب ہر سال یہ بتایا جاتا تھا کہ اس سال الیکٹرانک بکس کتنی فروخت ہوئیں اور جو روایتی کتابیں ہیں وہ کتنی فروخت ہوئیں. تو الیکٹرانک بکس زیادہ فروخت ہوتی تھیں. ان کی آسانی ہے، ایک چھوٹا سا آپ کے پاس کھلونا ہے، 400 کتابیں آپ نے اپنی کوٹ کی جیب میں رکھی ہوئی ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو گئی پچھلے گزشتہ چند سالوں میں، اور اب روایتی کتابیں زیادہ فروخت ہوتی ہیں الیکٹرانک کتابوں کے مقابلے میں. اب نئی لائبریریاں دنیا میں بن رہی ہیں، اور ان لائبریریوں کا تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہیں، وہاں جا کے کیا ایک لگتا ہے کہ لوگ خوشی سے جاتے ہیں. جو محلوں کی لائبریریاں ہوتی ہیں وہ کیسے معاشرتی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو ایک وہ جو صورتحال ہے، تو یہ مطالعے کی کمی جو ہے اور یہ جو شوق مطالعے کا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہے. اور آپ نے علاقائی زبانوں کی بات کی، علاقائی یا انہیں اب کچھ لوگ قومی زبانیں بھی کہتی ہیں، میرے خیال میں وہ بھی مناسب ہے، قومی زبانیں ہم انہیں کہیں. مادری زبانیں جو ہیں تو ان کا رشتہ تو اردو سے ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے انگریزی زبان کہ جس کی ضرورت بھی ہے نا، دنیا سے رابطے کی بھی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں، جو بنیادی دلیل ہے انگریزی کے حق میں، وہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور باقی دنیا سے رابطہ رکھنا ہے. تو انگریزی ایز اے سیکنڈ لینگویج کہا جاتا ہے. ذکیہ سرور صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ اسپیلٹ ایک ادارہ ہے، اس کی روح رواں ہیں. تو وہ ہے کہ انگریزی کیسے پڑھائی جائے. تو اب انگریزی اگر سیکنڈ لینگویج ہے تو سیکنڈ لینگویج تو اس وقت ہوگی کہ جب کوئی فرسٹ لینگویج ہو. تو فرسٹ لینگویج تو ہے نہیں، تو سیکنڈ لینگویج پہ ہم کتنا گزارا کریں گے. آپ نے ذکیہ سرور صاحبہ کا نام لیا، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اسپیلٹ میں اردو میں تقریر بھی انہوں نے کروائی تھی، اردو میں بات بھی وہیں ہوئی تھی، اور یہ طے ہوا تھا کہ استادوں سے یہ کہا جائے کہ خدا کے لیے جب آپ اردو بولیں تو اردو بولنے کی تکلیف کر لیا کیجئے، ذرا سی دیر کو انگریزی کو طاق میں رکھ دیجئے. مسئلہ کہیں ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے جو بات شروع میں اشارتاً کہی تھی وہ صحیح ہے کہ ہم واقعی بے زبان ہو رہے ہیں. ہم کسی بھی زبان میں اپنا مافی الضمیر پوری طرح اپنے دل کی بات پوری طرح نہیں کہہ سکتے. اردو کو ہم لوگ کیوں بار بار اردو کہہ رہے ہیں، اور جس طرح انگریزی ساری دنیا میں ہے اسی طرح تقریباً آدھی دنیا میں اردو ہے. اردو دنیا بھر میں دوسری بڑی زبان ہے. ہاں، رسم الخط مختلف ہو سکتا ہے، رسم الخط مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پہچانی جاتی ہے. یعنی ہندی اور اردو کی بات کرنے کا شاید موقع ہمیں نہ ملے، لیکن ہندی میں صرف طرز تحریر جو ہے وہ مختلف ہے.
جی اور وہ بھی اس لیے ہوا کہ ہم اپنی سیاسی شناخت ڈھونڈ رہے تھے، تو خدا جانے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ابھی تک ملی نہیں، بالکل۔ نہ انہیں ملی نہ ہمیں ملی۔ نہ خدا ہی جو نا وہ بھی خدا ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم بھی خدا ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ اوپر بیٹھ کے ہنس رہا ہے کہ ڈھونڈتے رہو، میں ایسے نہیں ملتا، اچھا تو میں ایسے نہیں ملتا۔ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے قرینے سے مطمئن ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کے قرینے سے مطمئن ہیں تو اس کے اظہار سے بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر ہم اپنی زندگی کے قرینے سے مطمئن نہیں ہیں تو اظہار کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے گا۔ یہ سیاست نے بڑی بری چال چلی ہے کہ زبان کو اپنے مفاد کے لیے 72 سال استعمال کیا ہے، کہ یہ تو جو کہتا ہے کہ اردو ہے وہ تو تمہارا چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ اردو تو چاہنے والے کی زبان ہے، اردو تو چاہنے والے کی زبان ہے، جو سارے فرق مٹا کے دوسرے تک پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بونگا پنجابی کا لفظ ہے، ہاں اردو میں تو آپ لکھیں کم عقل ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے، نہیں۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ وہ شخص عجب بونگا تھا۔ مقدمہ شعر و شاعری کب لکھی گئی؟ حالی جیسا آدمی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبانیں اس وقت بولی جا رہی تھیں وہ اردو میں شامل ہو رہی تھیں آہستہ آہستہ۔ ہم نے ایک اور بھی ہم کمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں سے اچھے بھلے آدمی کو نکال کے ملا بنا دیا، اسی طرح ہم نے اردو بولنے والوں کی ہمدردی سے لے کے اردو کو بھی الگ کھڑا کر دیا۔ یہ معاملہ الگ ہونے کا ہے، ہم کیوں نہیں جڑ کے جی سکتے کسی بھی سطح پر، کسی بھی جگہ پر؟ اور ایک بات اور ہے، اختلاف کے معنی دشمنی نہیں ہوتے، ہمیں مختلف ہونا چاہیے۔ میں اور آپ مشین تھوڑی ہیں کہ انگلی سے دبایا پٹ 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 ہم بول رہے ہیں، نہیں، تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیجیے۔ قربت کے لیے آئیے، قربت سیاست کو راس نہیں آتی، کہیں کی بھی ریاست کو قربت راس نہیں آتی۔ اگر ایک صوبے میں ایک چیز پڑھا رہے ہیں تو ہم وہ نہیں پڑھائیں گے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ بے زبانی جو آپ نے کہی کہ نہ ہم انگریزی بول سکتے جی نہ ہم اردو بول سکتے ہیں، اور میرے لیے ماتم کا لمحہ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ میں سارا دن یہ بات سنتی ہوں، کیونکہ آپ صرف شاد باد فارسی میں ہو سکتے ہیں، اردو میں شاد باد نہیں ہو سکتے۔ خدائے ذوالجلال صرف عربی و فارسی میں ہو سکتا ہے، اردو میں نہیں ہو سکتا۔ استقلال، ہم کیا جانے استقلال کسے کہتے ہیں، ہم تو جس قدر ڈھل مل یقین ہو۔ استقلال اس لیے نہیں جانتے کہ مستقبل ہی نہیں، وہ اس لیے کہ آپ استقلال کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کہا تھا۔ آپ تو اپنی بات روزانہ بدل دیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ سیاست دانوں کے علاوہ ہم سب سیاسی ہو گئے اور کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بات سوچ لیجئے۔ اور مطالعہ ہم نے جان بوجھ کے ختم کیا ہے، جان بوجھ کے۔ جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، مجھے یقین ہے سندھ کے صوبے کی بھی کوئی حالت مختلف نہیں ہوگی۔ پنجاب میں ایک درسی کتب ہے بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ استاد ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں صرف ہدایت نامہ شوہر اور بیوی ہوا کرتے تھے، اب اور اس میں کیا ہے کہ اگر بچہ یہ لکھ دے کہ یہ بات بہت مناسب ہے تو غلط، کیونکہ ہدایت نامے میں لکھا ہے کہ یہ بات بہت موزوں ہے۔ آپ اس کو سوچنے سمجھنے، اپنے لفظوں کو بڑھانے، لفظوں کے میرے والد نے مجھے میرے بچپن میں ایک نصیحت کی تھی جو میرے بہت کام آئی، کہ اچھی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر لفظ کے اپنے معنی پیدا کرو۔ فیض صاحب کو دیکھیے، سارا سیاسی معاملہ ہے، اب زبان تسنیموں کوثر میں دھلی ہوئی اردو آپ کے سامنے رکھی، ہر بات تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے عصر کی بات ہے، آپ کے زمانے کی بات ہے، زبان آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ آپ نے فیض کا ذکر کیا تو کل جو ہمارا افتتاحی
اجلاس تھا اس ادب فیسٹیول کا، تو اس میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو مثالیں دیں کہ کیسے اردو شاعری، حالانکہ ان کی تقریر جو تھی وہ نہیں تھی جس کی ہم توقع کر رہے تھے، لیکن خیر وہ الگ بات ہے. تو اردو شاعری جس طرح ایک مزاحمتی ایک اس کا کردار رہا ہے، اور یہ اردو ادب کی جو ایک شان ہے، شاعری شاعری جو ہے اردو کی، وہ میرے خیال میں اور زبانوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت بہت بہتر اچھی ہونی چاہیے. تو ایک تو وہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زبانوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ اور بھی مسائل ہیں اس میں بہت. ایک بات تو یہ ہے کہ اب دنیا میں ہر جگہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور رکھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، بلکہ بائی لینگویج ہونا ایک مہذب جدید دور میں ایک مہذب آدمی کی پہچان بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی اسے اپنی زبان کے علاوہ بھی کوئی زبان اچھی طرح آتی ہے. تو وہاں پھر وہی ہو جاتی ہے بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ زبان ہے نہ وہ زبان ہے. لیکن جب ہم انگریزی کی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ انگریزی کہہ رہے ہیں کہ نہیں لوگ جان سکتے. دیکھیں ہندوستان میں بھی تو انگریزی ہے، انگریزی کا اسی طرح سے غلبہ تقریباً ہے ہندوستان میں. لیکن وہاں ایک فرق ہے جو آپ نے علاقائی ہندوستان کے جو علاقائی تہذیبیں ہیں وہ بہت جاندار ہیں، اور ان کی علاقائی زبانوں میں جو ادب ہے، جو صحافت ہے، جو ایک یعنی مطلب یہ کہ ہندوستان کے عظیم ترین ڈرامہ نگار ساری دنیا میں جو پہچانے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ اگر تندولکر ہیں تو مراٹھی ہیں، گریش کرناڈ ہیں تو وہ کنڑ میں لکھتے ہیں. اب وہ کنڑ میں لکھ کے اتنے بڑے ادیب بنے ہیں، جبکہ وہ روڈز اسکالر بھی تھے. ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. بنگالی زبان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی حیثیت دیکھیں آپ. تو ہمارے ہاں بھی وہ ایک طرح کی کا ابال نہیں ہے جو کہ علاقائی سطح پر وہاں ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں، ہندوستان میں علاقائی یا مختلف قومی زبانیں اس لیے پنپتی رہیں کہ ان پر مذہب کا غلبہ نہیں تھا. اب جو پچھلے یہ بڑے نکتے کی بات ہے ذرا. اب جو پچھلے 2-4 مہینے سے وہاں بھی مذہب کا غلبہ ہوا ہے تو وہ لوگ وسیع القلبی، وسیع النظری، مطالعے کی وسعت سے وہ بھی دور ہو جائیں گے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ کہہ سکتی ہوں. ہماری ایک دوست چیئرمین پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہوئی، اور اس وقت میرے محبوب کی حکومت تھی، اور میرے محبوب نے کمیشن بھیجا کہ سب لوگ گواہی دیں کہ درسی کتب کس قدر اعلیٰ ہو گئی ہیں. ان خاتون نے فرمایا کہ ہم نے سائنس کی تمام کتابیں اسلامی کر دی ہیں، اور اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے تو میں تھوڑی دیر میں کتابیں منگوا کے آپ کو بتا سکتی ہوں. انہوں نے کتابیں منگوائیں. پہلی جماعت کی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ جب پانی ماشاءاللہ جب ہائیڈروجن اور فلاں ہائیڈروجن سے ملے گا تو پروردگار کی مرضی سے سبحان اللہ پانی ہو جائے گا. اس لمحے سے پہلے کس کے والد ماجد کے حکم سے پانی بنتا تھا؟ ایک قدرتی چیزیں ہیں. آپ دیکھیے دنیا بھر میں جا کے دیکھیے، کھانسی کی زبان ایک ہی ہے. ساری دنیا ایک طرح کھانستی ہے، ساری دنیا ایک طرح چھینکتی ہے، اور اگر ملا ہے تو ایک ہی طرح ڈکار بھی لیتی ہے. اگر آپ کی بعض غیر اختیاری چیزیں ایک سی ہیں تو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کیوں ایک سا نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں نہیں ایک سا ہو سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہتی ہوں اور برملا کہتی ہوں، بغیر کسی خوف کے کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اس پر بڑا ناز ہے. لیکن اس سے بڑا ناز مجھے اس پر ہے کہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، میں عرب نہیں ہوں. میں عرب نہیں ہوں. جنرل ضیاء صاحب نے ہماری تہذیب کا نکاح کر دیا عرب تہذیب سے.
اور آپ کو پتہ ہے جہاں یعنی پیسے پھر بھی جو کچھ ہے وہ ناجائز ہے. نہیں، ہاں پھر بھی ناجائز ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی رسم طلاق میں بہت جرمانہ دینا پڑتا ہے الگ ہونے کے لیے، اور ہمارے پاس جرمانہ دینے کی وہ حیثیت نہیں ہے. محمد بن سلمان اپنے ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں اور ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ شیرانی صاحب پچھلے یہ کاؤنسل آف اسلامک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین تھے. آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ میں وہ فتویٰ آپ کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ وہ ان کی ذہنی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے کہ مرد پر اپنی بیوی کا گوشت کھانا حلال ہے. تو اب منگل اور بدھ کے دن آپ میں سے سب لوگ ڈرتے رہا کریں. اچھا ہاں آپ سوچئے کہ کہاں سے کیا نکتے نکالے گئے. اب اسی صورت سے انگریزی کو وہ حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت دفعہ انگریزی کی بدولت سے وہ حلال ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام و حلال کی بحث میں زبان کہاں سے آ گئی. بالکل. اچھا مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں مداخلت کروں اور آپ کی جو ایک روانی ہے اس میں خلل ہو، لیکن بہت سے سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس مکالمے کو ہم زیادہ وسیع کر دیں اور ان کی باتیں بھی سنیں ہم. اور وقت کوئی ہے جو وقت تھوڑا سا ہے، وقت کی نگرانی کر رہے ہیں آپ؟ اردو کو ہمیشہ بتا دیجئے گا. اردو کا وقت ہمیشہ بہت تنگ ہو جاتا ہے. نہیں ہم اسی میں کوزے میں اسی کوزے میں. اچھا لیکن ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں. یہ بات ہم نے کہی کہ انگریزی بھی ٹھیک سے اچھی نہیں آتی. میرا یہ خیال ہے، یہ ایک میں یعنی کہ انگریزی اس لیے اچھی نہیں آتی کہ ہمیں اپنی اردو اچھی نہیں آتی اور اپنی مادری زبان اچھی نہیں آتی. اس لیے کہ غیر ملکی زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی زبان سیکھیں. اور اس کی مثال میں تو اب یعنی صدیوں پہلے کی بات ہے، جب میں نے انگریزی سیکھی تھی تو میں نے خود کتابوں سے پڑھ کے سیکھ لی. تو لوگ کہتے، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کیوں نہیں لوگ کر سکتے؟ اب نہیں کر سکتے اس لیے کہ مجھے اردو اچھی آتی تھی، اس لیے میں نے انگریزی سیکھ لی. اس کی مثال میں یہ دوں کہ ہمارے ہاں بہت کل بھی ذکر ہوا تھا افتتاحی اجلاس میں کہ کیسے پاکستان میں انگریزی میں لکھنے والے لوگوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے دنیا میں، اور کیا ہے. اور یہاں بھی نہیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اردو کے متعلق انگریزی میں لکھا جاتا ہے. ہاں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان میں سے زیادہ بہتر لکھنے والے شاید وہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزی ذریعہ تعلیم، یعنی مطلب جنہوں نے انگریزی گرامر سکول کے بچے نہیں تھے. وہ حنیف ہیں جیسے، ندیم اسلم ہیں جیسے، عامر صاحب اگر یہاں ہیں، جنہیں اردو بھی آتی ہے اور وہ انگریزی میں لکھتے ہیں تو وہ بہتر لکھتے ہیں. عامر صاحب کی بات تو بہت عمدہ ہے اور بہت دل کو لگتی ہے کہ انگریزی کے گلی کوچوں میں پھر کے پھر اردو کی گلی میں آئے. ہاں بالکل. اور ندیم اسلم اتنے کمال کے انگریزی میں لکھنے والے ہیں کہ 12 سال کی عمر تک انہیں ایک لفظ انگریزی کا نہیں آتا تھا، یہاں سے گئے تھے. تو یہ جو ہے کہ جب تک کہ آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کے ذہن کے دروازے کیسے کھلیں، کھڑکیاں کیسے کھلیں؟ بنیاد کی بات تو اتنی ہے، سوال آپ لوگ کریں گے کہ ہم حرام سمجھتے ہیں کہ ہمارا تصور واضح ہو جائے، اور جب تک تصور واضح نہیں ہوگا زبان نہیں آئے گی، وہ چاہے کوئی زبان کیوں نہ ہو. زبان کا کام یہ ہے کہ آپ کا تصور پیدا کرتی ہے، اور اس میں آپ کو ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ بلی کیا ہوتی ہے تو پھر اس پہ جس زبان کا چاہیے گا لفظ چپکا دیجیے گا، وہ بلی رہے گی. بالکل. اور جو بے زبانی ہے ہماری، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم خواب بھی نہیں دیکھ پاتے ٹھیک سے. وہ خواب، تصور، امیجنیشن کی جو بات ہے، تخیل کی جو بات ہے، وہ بھی ہمارا تخیل بھی محدود ہو گیا ہے. اور وہ تخیل کے جو داستانوں سے جنم لیتا ہے، وہ تخیل جو روز آپ سڑک پہ کھڑے ہوں اور کوئی نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے. لیکن اب ہمیں کوئی سوچنے پر مجبور نہیں کرتا. ہم تھوڑی دیر پہلے چائے کی ایک پیالی پینے گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کون سوچتا ہے اور کون نہیں سوچتا ہے، اور کیا جو خوش
خوش آہنگ لوگ ہیں. ہاں. وہ سوچتے ہیں اور کیا ہماری سوچ میں اب سوائے ایک حزن اور ملال اور افسوس کے اور کچھ نہیں رہا. ایسا نہیں ہے. یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان سے معافی مانگوں کہ ہم نے اپنے ذریعہ تعلیم سے ان سے وہ چھین لیا جو قدرت نے انہیں عطا کیا تھا. سوال کرنے کا جوہر. ہاں. سوال کرنے کا جوہر، جواب ڈھونڈنے کی جستجو. ہاں. اور خواب دیکھنے کی صلاحیت. اور خواب کھلی آنکھوں سے ہم خواب کھلی دیکھتے ہی آنکھوں. نہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سکون اب قبر میں ملے گا، تو تو اب میں موت کے انتظار میں ہوں. حالانکہ وہاں سے تو بے سکونی شروع ہوتی ہے. ابھی تک تو یہ سمجھتے تھے ہم. آپ کے محبوب نے یہ نہیں سوچا ہوگا. نہیں تو میرے میں سوال اچھا نہیں. اب یہ ہے میرے خیال میں ہم تو گفتگو تو ہماری جاری رہ سکتی ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ اپنی نہ دے سکے، لیکن یہاں بہت ہے اور گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدھ سوال لے ہاں، لیجیے. وقت کتنا ہمارے پاس ہے ابھی؟ اگر وقت ختم بھی ہو گیا ہے تو اردو کے نام پہ تھوڑا سا وقت بتائے اضافہ ڈال نہیں، لیتے کوئی ہیں. بتائے ہمیں کہ کتنا وقت باقی ہے. 20 منٹ ہیں؟ واہ واہ واہ. 20 منٹ تو بہت ہوتے ہیں. 20 منٹ میں تو ہم دنیا بدل دیں. ہاں. تو آپ ٹھہریے، مائک کسی اور نے لے لیا. جی ہاں آپ فرمائیے. میرا نام امتیاز عباسی ہے اور میرا تعلق کسی ٹی وی چینل سے، رپورٹر ہوں میں. آپ کی باتیں میڈم کی میں سنتا رہتا ہوں اکثر. تو یہاں پہ آپ نے نصاب کی بات کی، جیسے سائنس اور اسلام. ایسے ہی سندھی نصاب میں بھی ہوا ہے کہ پہلے جب ہم بچے تھے ہم نے پڑھا تھا کہ یونٹی میں طاقت ہے. اب وہ بدل کر ہو گیا ہے یونٹی میں برکت ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں سے فرق کیا پڑے گا؟ جیسے تخیل کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان میں فرق کیا پڑے گا اور کیسی نسل آگے، مطلب وہ اس کی سوچ کہاں تک پھیلے گی؟ اجازت دیجیے. ایک میرا قائد ہے، اس کا نام محمد علی جناح، اور اسے ہم قائد اعظم کے نام سے یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل. 3 لفظ اس نے ہم سے کہے تھے: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. جس زبان میں کہے اسی زبان میں دہرا رہی ہوں. میرے محبوب نے ان کا ترجمہ کر دیا: ایمان، تقوی، جہاد. ایمان. اس سلسلے میں ایک اور میری چھوٹی سی یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن تو قائد اعظم نے کہا تھا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو تبدیل کرنا یا ان کو آگے پیچھے کرنا جو ہے وہ تو ایک طرح کا گناہ ہوا نا، یعنی کیسے کوئی کر سکتا ہے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی فیتھ دوسرے نمبر پہ کیسے آئے گا. تو فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد سے آپ جب پرانے ایئرپورٹ سے نکلتے تھے تو پہاڑی پر جو لکھا ہوتا تھا اور ان کا جو ہے تو اس میں انہوں نے فیتھ، حالانکہ ان کا فیتھ جو تھا وہ اس کا مطلب کچھ اور تھا. فیتھ جب قائد اعظم نے استعمال کیا تھا تو اس کا مطلب یقین تھا. اب ہمیں فیتھ تو بہت ہے مگر یقین بالکل نہیں. مذہب بہت ہے مگر یقین کسی چیز پر بھی نہیں. ہم سے یقین کرنے کی صلاحیت چھین لی گئی. اور آپ نے جو کہا ہے یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ خود آواز نہیں اٹھائیں گے. اچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد؟ مجھے عرض یہ کرنا ہے سر کہ جو کچھ گفتگو ہوئی اس سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جی مسائل یہ ہے رونا دھونا یہ ہے ہمارا، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا علاج ہم کہاں سے شروع کریں اور کون ذمہ دار؟ یعنی سوسائٹی ہے، ہم ہیں، ہماری انتظامیہ ہے، یا کون ہے؟ اور اس تک کیسے رسائی ہو؟ سوال پہنچ گیا. انہوں نے پوچھا ہے کہ کون صحیح کرے گا؟ میں اور آپ. اگر ہم شخص سب اپنی جگہ، ایک تو مجھے معذرت سے کہہ رہی ہوں کہ ہم بڑی نسخہ لکھوانے والی ترکیب ہے. قوم بھی صرف چاہتی ہے ایک نسخہ لکھ دیں، 2 خوراک صبح، 2 دوپہر میں، 2 شام. نہیں، مجھ سے اور آپ سے تبدیلی شروع ہوگی. میں اور آپ اگر مصلحتوں سے ہٹ کے جینے کی کوشش کریں گے تو ہم بدل دیں گے، اور اگر مصلحتیں ہمیں بدلیں گی تو پھر ہم
کچھ نہیں بدلے. نہیں، میں اس میں اضافہ کر دوں تھوڑا سا. وہ یہ کہ میرے خیال میں ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک تو نظام تعلیم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیسا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے جو ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ایک تو خواندگی جو ہے، اور اب تو آئین میں جو تبدیلی ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے 15 سال یا 5 سال سے 16 سال کے تمام بچوں کو تعلیم دی جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ مدرسے ہو سکتے ہیں، نہ گرامر سکولز ہو سکتے ہیں. یہ ذمہ داری پھر حکومت کی ہوگی کہ وہ سرکاری اسکولوں میں ان بچوں کو مفت تعلیم دینے کی سہولت دے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرے یہ کہ یہ فیصلہ ذریعہ تعلیم کا، قومی زبان کا، بلکہ سرکاری زبان جسے کہتے ہیں اس کا، تو یہ فیصلہ تو کبھی کوئی کر کے نہیں دیتا. اور یہ کہتے ہیں کچھ اور فیصلہ کر کے دیا ہے. ہاں، تو کوئی اور فیصلہ بھی نہیں کر پاتے. تو وہ ضرورت ہے کہ یہ فیصلہ ہو اور فی الفور نافذ کیا جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انتظار کریں کہ پہلے ترجمے ہو جائیں. یہ ترجمے وغیرہ جو ہیں یہ تو ضرورت کی بات ہوتی ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا ہو جاتی ہے، اور وہ ہو جائیں گے اگر شروع تو کریں کہیں سے. لیکن اب میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے جو نظامت کی ذمہ داری ہے، تو یہ میں بجائے اس کے کہ بلکہ میں یہی کہنے والا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ کون سوال کرنا چاہتا ہے، میں خواہش کروں گا کہ میں کس سے کہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو وہ جعفر صاحب سے میں شروع کرتا ہوں. یہ میری فرمائش ہے. آپ نے ہاتھ غلط اٹھایا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ہاں دیجیے آپ. سوری اردو میں کیسے آپ معافی انگریزی میں مانگ رہے ہیں. معذرت انگریزی میں مانگ. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے جو گفتگو ہوئی اس سے سبھی ہم لوگ متفق ہیں. انہوں نے پوائنٹڈ سوال کیا ایک کہ ذمہ دار کون ہے اور حل کیا ہو. آپ نے کہا کہ ریاست ہے. بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ریاست ذمہ دار ہے، اسے کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ جو اگر میں انگریزی کا لفظ استعمال کروں تو آپ اس کے لیے اردو سوچ لیجئے. فوری طور سے شاید میرے ذہن میں نہ آ رہی ہو. ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے، اس کی منافقت، اس کو بھی آپ ذمہ دار قرار دیجئے. دیکھیے میں 20 سال فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز میں بیٹھا ہوں، اور 20 سال میں 20 لوگ آئے ہوں گے جو پینل پہ تھے. کوئی وزارت تعلیم کا تھا، جو کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کا تھا، جو فوجی ہوتے ہیں عام طور سے بریگیڈیئر رینک کے. کتنے چیئر پرسنس بدلے ہوں گے. ہر انٹرویو کے اندر اس کینڈیڈیٹ کو ڈانٹ پلائی گئی جس نے اردو میں جواب دینے کی کوشش کی، اور ڈانٹتے تھے اس کو کہ جی تم کلاس روم میں کھڑے ہو کے کیا اردو میں پڑھاؤ گے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ، ہم جو پروفیسرز ہیں، ہم جو منسٹری آف ایجوکیشن میں بیٹھے ہیں، ہم فیڈرل بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی لوگ ہیں. تو ہم لوگ پھر ایسی محفلوں میں بیٹھ کے اردو کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی منافقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بالکل. آپ کا سوال خاتون جو ہے نا، ہاں، جن سے میں نے معذرت کی. نہیں کوئی بات نہیں. یہ انگلش میڈیم اسکول میں جو اساتذہ اردو کے لیے رکھے جاتے ہیں، ان کی اہلیت، قابلیت، شخصیت اس معیار کی کیوں نہیں ہوتی جس طرح وہ انگریزی ادب کے لیے چھانٹ پھٹک کے رکھتے ہیں؟ یہ تو بہت ذاتی سی بات ہو گئی ہے. نہیں لیکن میں اردو کی استاد رہی ہوں. ہاں یہ حقیقت ہے. ہاں میں اردو کی لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جب وہاں لوگ رکھے جاتے ہیں تو وہ ان کا نام اس مرکزی صفحے پر نہیں ہوتا، وہ کہیں حاشیے سے باہر ہوتا ہے. اردو بھی پڑھاتے شروع دن سے اس کو ایک احساس کمتری دلایا جاتا ہے. انگریزی پڑھانے والا بہتر ہے، فزکس پڑھانے والا بہتر ہے، اور میتھمیٹکس پڑھائیں تو کیا ہی بات ہے.
آپ جعفر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فلسفے کی بات کی تھی یونیورسٹیوں میں. میں بہت رنجیدہ ہوں کہ گورنمنٹ کالج لاہور، جو اب گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کہلاتا ہے، اس میں فلسفہ کا شعبہ بند کر دیا گیا. اس فلسفے کے شعبے کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ کہ علامہ اقبال اس کے شاگرد رہے ہیں؟ صرف اسی خاطر زندہ رکھنا چاہیے تھا. 2 چیزیں میرا خیال ہے میرا بس چلے تو لازمی کر دوں، ایک میتھمیٹکس حساب اور ایک فلسفہ. صحیح بات تک پہنچنے کی ایک تربیت ہوگی. آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، وہ لوگ ایک عجب طرح کے احساس کمتری میں اور اپنی پست تر جگہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کس نے کہا کہ راستے کو مختلف بنا لینا کسی فرد کا کام نہیں؟ ذرا سی مشکل پڑتی ہے، ذرا سی محنت ہوتی ہے، سہنا پڑتا ہے. میں نے 40 سال اردو پڑھائی ہے. مجھے تو کبھی کوئی احساس کمتری نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اردو اور انگریزی کا جھگڑا نہیں ہے. اگر غازی مجھ سے متفق ہو جائیں، یہ زبانوں کا معاملہ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک ذہنی ساخت کا معاملہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اگر آج حکومت کہہ دے کہ ہر چیز اردو میں ہوگی تو کل کو ہم سینہ پیٹتے باہر نکلیں گے کہ ہمیں دنیا کی جو قطار میں ہم کھڑے تھے اس سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا. اب ہم دنیا کے سامنے کیا کریں گے؟ تو منافقت اپنی جگہ ہے، مگر منافقت سے زیادہ ہم دوہری شخصیتوں کے لوگ ہیں. خلوت خانوں میں کوئی اور بات کرتے ہیں اور جلوت خانوں میں کوئی اور. جب تک ہماری بات ایک نہیں ہوگی، جب تک ہماری بات ایک نہیں ہوگی، وہ زبان کا معاملہ ہو، تعلیم کے معیار کا معاملہ ہو، تہذیب کا معاملہ ہو، اخلاق کی قدروں کا معاملہ ہو. میں جہاں کہیں اخلاق کی بات کرتی ہوں وہ مجھ سے کہتے ہیں عارفہ اسٹاپ بینگ رومانٹک. یعنی اخلاق کی بات کرنا صرف ہوا کی بات ہے، ایسا نہیں ہے. اور یہ سب لوگ جو جیسے نوجوان نے کہا کہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ تھوڑی تھوڑی بغاوت شروع کر دیجئے، تھوڑی تھوڑی بغاوت شروع کر دیجئے. میں نے تمام عمر اردو پڑھائی مگر کبھی وہ درسی کتاب نہیں پڑھائی جو وہ لکھ کے مجھے دیتے تھے. ہاں، اس میں جو شاعر اور اس میں جو افسانہ نگار اور اس میں جو تنقید نگار ہوتے تھے ان کو پڑھاتی تھی. اس بیکار کتاب سے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھیں یا نہیں؟ گل کوئی اور؟ عارفہ پر 3 اچھا، چلیے 3 حصوں کا جواب مل گیا ہے آپ کی گفتگو سے. بہت ایکیڈیمک سا سوال ہے ایک، اور ایک جنرل سوال ہے. کہ جنرل سوال نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ کی رائے اس میں چاہیے کہ متبادل سلیبس کے ادارے میں نے کام کیا 2 سال. وہ کرنا پڑا اس لیے کہ آپ یہ جو ان کا سوال تھا کہ ٹیچرز اردو کی کیوں اس پروفائل کی نہیں ہوتی انگلش کی، اس لیے کہ وہ جو اردو کی کتاب ہے وہ کیوں 2 روپے کی ہوئی رہی اور وہ کیوں صدیوں سے ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک ہی شکل کی رکھی اور اس کو خوبصورت کیوں نہیں بنایا. اور انگلش کی تمام پلگریوز یا گنز سیریز کلرفل اور یہ کیوں لائی گئیں، تو اس کا متبادل بک گروپ نے اور انہوں نے استعمال کیا. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور ایک چھوٹی سی بات کہ جو میرا تھا کہ کامنلی کہا جاتا ہے ایکیڈیمکلی کہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن، تو ہمارا علاقہ ہی بہت بہت اچھا لکھا گیا ہے، سندھ میں، KPK میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان سب کا اگر اردو ترجمہ ہو تو وہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، روسی لٹریچر کی طرح، فرانسیسی لٹریچر جو ہم تک انگریزی میں آیا؟ آپ کی پہلی بات کا جواب کہ انگریزی میں سب کتابیں خوبصورت دیدہ زیب چھونے میں ریشمیں کیوں لگتی ہیں اور اردو کی کتابیں ردی کے کاغذ پر کیوں چھاپی جاتی ہیں. سنگاپور سے، ملیشیا سے کتابیں نمونے کے طور پر مل جاتی ہیں، اردو کی نمونے کی کتاب کہیں نہیں ملتی. تو اس میں تخلیق سے زیادہ نقل کا ذکر ہے. نقل، لوگ تو کہتے ہیں نقل رچے عقل، مگر ہم نے ساری عقل نقل کے لیے استعمال کی ہے. اس میں مارکیٹ کا بھی مسئلہ ہے. نہیں، میں سمجھتی ہوں اردو کی اچھی چھپی ہوئی کتاب بچہ اگر لے کے کھڑا ہو یا میں، تو مجھے اس کا کاغذ اچھا لگے، اس کے صفحے اچھے لگیں، اس کی طباعت اچھی لگے تو میں خرید لوں گی، چاہے وہ میری پسند کا ہو
یا نہ ہو. میں آپ کو کتابوں کے حوالے سے پھر ایک ذاتی زندگی کی مثال دیتی ہوں. افسوس کہ لاہور کا وہ ادارہ جلا اور جل کے خاکستر ہوا اور ختم ہو گیا. فیروز سنس کتابوں کی ایک دنیا ختم ہوئی. میں ایم اے میں پڑھتی تھی اور ڈاکٹر حمید خان صاحب ہمیں تنقید پڑھاتے تھے اور وہ انسان کو شرمندہ کرنے میں مہارت رکھتے تھے. اگر آپ نے پڑھا نہیں تو آپ گئے. مقدمہ ابن خلدون میں نے فیروز سنس پر روزانہ 1-2 گھنٹے کھڑے ہو کے پڑھی کیونکہ میرے پاس 350 روپے نہیں تھے اس کتاب کو خریدنے کے جو اس وقت اس کی قیمت تھی. آخری 2 باب رہ گئے تھے. جب میں ایک دن پہنچی تو دیکھا کتاب وہاں نہیں ہے. میں نے سوچا لے گئے کوئی صاحب زر یا صاحب دل, اور میرے دو باب جو ہیں وہ رہ گئے. وہاں ایک میجر صاحب ہوتے تھے, میجر پریرا, فارسی سب بہت نفیس. انہوں نے کندھے پہ میرے ہاتھ رکھا اور کہا کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ اپنی کتاب. وہ میں نے پیچھے رکھ دی ہے, اب تو پہلے ختم کر لے پھر میں اس کو آگے لے کے آؤں گا. واہ کمال. یہ آپ اس طرح لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں آگے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو ہمارا قومی زبانوں کا یا علاقائی زبانوں کا ادب ہے, بہت کافی ترجمہ ہوا ہے. ترجمہ اردو میں ہوتا ہے اس لیے نہیں پڑھتے. خدا مغرب کا بھلا کرے, رومی کو ہم سے متعارف کرا دیا, فرید الدین عطار کو ہم سے متعارف کرا دیا, محی الدین عربی کو ہم سے متعارف کرا دیا. اگر آپ پوچھئے کہ انہوں نے اپنی زبان میں بھی کچھ لکھا تھا, نو, آئی اونلی نو دا اسمبلی آف ورڈس. چلیں منطق الطیر ہماری سمجھ میں نہیں. آپ سوال کر رہے ہیں. اچھا چلیں. ایک مختصر سا کامنٹ بھی ہے اگر اجازت ہو. نہیں بالکل تبصرہ جو بھی آپ چاہیں. ساری زندگی 50 سال تو سیاست کی نظر ہوئے معراج محمد خان کے ساتھ, لیکن حال میں ایک ماسٹر ٹرینر بن گیا. تعلیم سے ذرا دلچسپی تھی جی, اور جو ہم کورس آفر کر رہے تھے ٹریننگ کے لیے کوئی گھاس نہیں ڈال رہا تھا. لیکن ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی لاہور میں, پتہ نہیں وہ مان گئے اور ہم 3 ٹرینرز گئے جس میں ایک بہن بھی تھی اور ایک بردر ان لا بھی تھے, اور ہم نے 2 ہفتے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک فیکلٹی کو سکھایا کہ سیکھنا کیسے سیکھا جائے. اب اس فیکلٹی میں ہر کوئی ماسٹرز ڈگری ہولڈر تھا, 8-10 ایم فلس تھے اور 10-12 پی ایچ ڈیز بھی تھے. تو ادھر احساس ہوا کہ بہت قابل لوگ بھی تھے, جو انگریزی بہتر جانتے تھے وہ ذرا فرفر جواب دے دیتے تھے, لیکن جن کی روانی نہیں تھی انگریزی میں وہ ذرا پھنستے تھے. انٹیلیجنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہم کہتے تھے کہ بھائی اس کا تم جواب دو, تو وہ انگریزی میں نہیں دے پاتے تو میں کہتا تھا اردو میں دے دو. مجھے تو صرف اندازہ لگانا تھا کہ جو مٹیریل اس نے پڑھا ہے وہ سمجھ بھی گیا کہ نہیں, تو اردو میں وہ جواب دے دیتا تھا, ہم پاس کر دیتے تھے کیونکہ جلدی بھی کرانا تھا. پھر کہاں پر آ کے معنی پوچھتا تھا تو لفظ کے, تو وہ انگریزی بھی نہیں بیان کر پاتا تھا, تو میں کہتا تھا اردو میں بتلا دو, معنی تو سمجھ میں آئے کہ نہیں. لیکن جب وہ جملہ بنانا پڑتا تھا انگریزی میں وہ ادھر آ کے پھنس جاتا تھا. اور پھر میں کہتا تھا گرامیٹیکل مسٹیکس ہوں کوئی بات نہیں, بناؤ جو بنا سکتے, اس پہ میں اخذ کر لیتا تھا, معنی تو سمجھ گیا, کوشش کی کہ جملہ بھی بنا دے. اب یہ ہمارے فیکلٹی تھے اور مجھے بڑا شروع میں غصہ آیا, پھر رونا بھی آیا, لیکن پھر مجھے ان لوگوں میں جو جستجو تھی کہ اگر انہیں کچھ ہم بہتر طریقے سے پڑھا دیتے, لیکن انگریزی جو تھی وہ رکاوٹ بنی. اور اس پہ میں نے خاصا غور کیا, تو مختصراً اب میں ایک سولوشن پیش کرتا ہوں, اس پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ مادری بچوں کی پرائمری میں مادری زبان ہونی چاہیے, مادری زبان کے ذریعے تعلیم ہونی چاہیے. سیکنڈری میں آئے, کیونکہ یہاں پر معاملہ صوبوں کا بھی ہوتا ہے, سیاست کی نظر بھی ہو سکتا ہے, میں کہتا ہوں اردو میں میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے اور انگلش کمپلسری لینگویج ہو جائے. یا اگر کوئی صوبہ اپنی زبان میں میڈیم آف انسٹرکشن رکھنا چاہتا ہے, سندھی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں, اس وقت اردو کمپلسری کر لیں اور انگریزی بھی کمپلسری کریں. زبانیں ہمیں جتنی سیکھ سکتے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے اگر اس دنیا میں ہمیں مقابلے پہ آنا ہے. اور جب آپ میٹرک پاس کر لیں تو آپ پہ واجب ہوگا کہ آپ ایک اور فارن لینگویج,
बैरूनी ज़ुबान सीखें, वो चाइनीज़ हो, रशियन हो, जर्मन हो वगैरह। तो जब तक आप स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, आप कम से कम 2 फॉरेन लैंग्वेजेस तो जानते हो। लेकिन प्राइमरी हो मादरी ज़ुबान में, सेकेंडरी हो उर्दू या उस सूबे की ज़ुबान में। थैंक यू। मैं यहाँ एक नाम बहुत एतबार से लेना चाहूँगी, हमारी अजीज़ दोस्त ज़ुबैदा मुस्तफ़ा। एक उम्र हो गई उनको और उनके पीछे चलते मुझको, कि जो शुरू की तालीम है, जहाँ से बच्चा बिस्मिल्लाह करता है, वो मैं उसे माहौल की ज़बान कहती हूँ। जिस माहौल में वो है उसकी ज़बान में दी जाए। लेकिन हमें इस कदर खुशी है कि हम अंग्रेज़ी सिखाएं, और पहली जमात से अंग्रेज़ी शुरू हुई थी पहले। कुछ पंजाब में तो नाफिज कर दिया था जी बिल्कुल के और कैसे नाफिज हुई थी कि हम गाँव गए और उन्होंने कहा जी देखिए पहली जमात के बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी जानते हैं। अच्छा, उसने कितना कहा वक्त रह गया, फिनिश नहीं हो सकता कैसे? अब मैंने कहा 5-7 मिनट ये बात खत्म कर लूं ये तो कैसे हुआ? अच्छा चले, मेरे पास घड़ी नहीं है तो उन्होंने कहा HORSE, हरोस। अच्छा सही, हरोस के मानी क्या है? बोले टैरा। पंजाबी में घोड़े के लिए देहात में टैरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर आप उसको टैरा पढ़ा के हरोस पढ़ाते तो उसकी समझ में आ जाता। हम उल्टे रास्ते चलते हैं। आपकी बात बहुत दुरुस्त है, हम सबको मालूम है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। मगर क्या मैं बरमला ये मानने को तैयार हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती? नहीं, वो तो मुझे माशरे से बिल्कुल आप निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। इसलिए इसलिए उसको देखना चाहिए। नहीं, वक्त का मसला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये ख़त्म नहीं हो सकती महफिल अभी। इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ मौजूद हैं। खुशकिस्मती है हमारी कि जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर उनकी राय बहुत ज़रूरी है। उनका जो तजुर्बा है, जो कुछ उन्होंने किया है, तो इसको आप चाहें तो सदारती कलमात समझ लें। मैं चाहूँगा कि आप ये इख्तितामी नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ और सीख रहा हूँ। एक आध बात कहने की जसारत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो ज़बानों का मसला है उसको बहुत उलझाया गया, और जैसा आप दोनों ने जिसकी तरफ इशारा किया, इसमें सियासत को बहुत दखल है, और इसमें बाज़ तसव्वुरात बहुत वाज़ेह होने चाहिए। मसलन जो कौमी ज़बानें हैं, यानी मेरी मादरी ज़बान उर्दू है मगर मेरी कौमी ज़बान भी उर्दू है, मगर जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ज़बान और है। तो हमें इलाक़ाई ज़बान वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए। उसका सबब यह है कि ज़ाहिर है हर ज़बान किसी न किसी इलाक़े में बोली जाती है। अब 76 ज़बानें या 74 ज़बानें अगर मुल्क में बोली जाती हैं तो वो सब उनके इलाक़ों में बोली जाती हैं, और उनकी हिफाजत होनी चाहिए, उनके फ़रोग़ की कोशिश होनी चाहिए। और अभी जैसे आपने फरमाया कि कन्नड़ है, तेलुगु है, बंगाली है, मलयालम है, ये सब ज़बानें हैं, मगर इसी तरह से सारी ज़बानें, तमाम ज़बानें जो हमारे पाकिस्तान में बोली जाती हैं, वो सब बहुत पहले से उर्दू से बहुत पहले से बोली जाती थी, और उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। तो उर्दू के हवाले से बाज़ ऐसी सूरतें आईं, वो सही थी, गलत थी, कुछ मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ, मगर बहुत नुकसान पहुँचाया गया, और उसमें उर्दू से मोहब्बत करने वालों को भी बहुत दखल है। इन्होंने फ़ासलों को कम करने के बजाय उसमें इजाफ़ा किया, और मैं समझता हूँ कि अब वक्त बदल गया है। छोटी सी एक बात इधर से आई थी, मैं उसके हवाले से गुजारिश करूं कि सोवियत यूनियन के ज़माने में और उसके बाद हिंदुस्तान में उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाया गया, और वहाँ एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में एक से-लिसानी फार्मूला मुतारिफ़ कराया गया था कि हम 3 ज़बानें बोलेंगे और 3 ज़बानें शुरू से पढ़ाएंगे। यानी जो बच्चे फ़र्ज़ कीजिए हिंदी बेल्ट में रहते हैं, विंध्याचल से इधर, वो सब हिंदी पढ़ेंगे जो उनकी कौमी ज़बान भी होगी। सब बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ेंगे जो उनकी सरकारी ज़बान भी होगी, और वो ज़बान भी पढ़ेंगे जो उनकी
اپنی زبان بھی ہوگی، جو ان کی مادری زبان ہوگی، جو ان کی جس کو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ جو ان کے ماحول کی جو زبان ہوگی اس کو آپ جو بھی کہہ لیں. تو ان کے ہاں یہ تصور شروع میں آپ کے علم میں ہے کہ جب ہندی نافذ کی گئی تھی تو جو نیچے کی ہندوستانی زبانوں کے لوگ تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، مگر رفتہ رفتہ صورتحال بہتر ہوئی اور اب وہاں 3 زبانوں بآسانی سب پڑھ لیتے ہیں. اور اس میں اگر ہمارے ہاں یہ قصہ شروع میں اس میں فساد نہ پیدا کیا جاتا، کیا چیز مانے ہے کہ ہم مادری زبانوں میں اپنے صوبے میں انہیں نافذ نہ کریں اور ان کا چلن عام نہ کریں. اور دوسری بات یہ نافذ سے ذرا مجھے بہت یعنی نافذ تو اوپر سے مسلط غلبے کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے رواج دینے میں. اچھا یہ ضرور ہے. دوسری بات یہ کہ بعض ایسی حقیقتیں ہیں جس کے لیے اگر سیاست کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو صاحبان علم کا اور صاحبان دانش کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کو ہوا نہ دیں، بلکہ کوئی ایسا خوشگوار ماحول پیدا کریں کہ جس سے ساری چیزیں بلا شبہ. اب ظاہر ہے کہ انگریزی بولی جا رہی ہے، تصورات اور دانش اور حکمت کے جو بھی معیارات ہیں وہ تو طے ہو رہے ہیں مغرب میں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے حصول کے بغیر اور ان کے سمجھے بغیر آپ کوئی ترقی کی اور ارتقاء کی کوئی صورت ہوگی. تو انگریزی سے بالکل ایک دستکش ہونا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. اور لیکن ظاہر ہے اور جیسے غازی بھائی نے کہا کہ ترجمہ کام ہوتا رہتا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا. لیکن اگر آپ چلن کر دیں، مجھے یہ بہت دفعہ بعض سلیکشن بورڈز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں کہ جو اردو کے اساتذہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ان کو مثلاً بیلجیم میں جا رہے ہیں یا ہائیڈلبرگ جا رہے ہیں، تو اب ہائیڈلبرگ میں اردو پڑھانے جو جا رہا ہے اس کو انگریزی نہیں آئے گی تو وہ اردو کیسے پڑھائے گا؟ وہاں اردو بھی نہیں پڑھا سکتا، اقبالیات بھی نہیں پڑھا سکتا. اگر آپ ایران جا رہے ہیں اور آپ کو فارسی نہیں آتی ہے، یا آپ کیرو جا رہے ہیں اور آپ کو انگریزی نہیں آتی وغیرہ، تو انگریزی کی یعنی اس کو بالکل صرف نظر اس سے نہیں کر سکتے. مگر جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ اردو کی قیمت پر نہیں، یعنی اپنی جو اچھا چلیے آپ اس کو فرض کیجئے کوئی آدمی، مجھے تو کوئی اس میں الجھن نہیں ہوتی، کوئی کہے کہ بھئی ہم اس کو لنگا فرانکا کے طور پر استعمال کریں گے کیونکہ یہ زبان تمام صوبوں میں سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے اور پورے پاکستان میں بولی سمجھی جاتی ہے. بلا شبہ آپ اس کو استعمال کیجئے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کوئی، لیکن کشادہ دلی سے اس کو قبول کرنا چاہیے. اور یہ جو ترجمے کی بات ہے دوسری زبانوں کے، اور ترجمے بھی ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. ہم بہت باتیں کرتے ہیں سیاسی طور پر، بہت باتیں کرتے ہیں. غازی بھائی تھے وہاں، میں نے کہا تھا کہ ہم مثلا بلوچستان بھی بہت گفتگو کرتے ہیں. ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ آیا ہم ان کے سب سے بڑے شاعر پاکستان کے قیام کے بعد بھی، اور اس سے گل خان نصیر ہیں، ان کی تصنیفات بھی ابھی پوری طرح سے شائع نہیں ہوئیں. ہمارے یہاں کتنا لکھا جا رہا ہے سندھ میں، اور ہم 2-4 جو یہ نوردہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی جمال ابڑو کون ہیں، شیخ ایاز کون ہیں، اور مگر ہم پوچھیں کہ ہم خیبر پختونخوا کے کتنے ادیبوں اور شاعروں کو جانتے ہیں، یا پنجاب کے کتنے، سرائکی کے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. تو ہمیں اپنی زبانوں کے تراجم اپنی زبانوں میں بھی کرنے چاہیے، یعنی اردو میں بھی کرنے چاہیے، انگریزی میں بھی کرنے چاہیے، اپنی زبانوں میں بھی کرنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی زبان، سرکاری زبان اور جو مادری زبان ہے اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. اگر آپ اس میں افضلیت کی اور اس کی ترجیحات کی باتیں کریں گے تو وہ سب زبانوں کو، نہ ہم کو انگریزی آ پائے گی، نہ ہمیں سندھی آ پائے گی، نہ ہمیں وہی ہمارا موضوع تھا. اچھا میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت ہمارے ہاں بڑی سلیقہ شعار اور کفایت شعار حکومت ہے، اور سارا زور اس پر ہے کہ ٹیکس کیسے لے لیا جائے اور پیسے کیسے بچا لیے جائیں. اس سلسلے میں اردو ترقی بورڈ اور اردو مقتدرہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا ہے.
ये सिर्फ उर्दू ही के साथ ये मामला इतना सलीक़े का क्यों है? दोनों के काम, दोनों का वजीफ़ा, दोनों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। उसको अगर काम कर लेने देते तो, मगर हमें फ़िक्र इसकी है, मैंने कहा था ना मुबलिग के बच्चे, हमारे बच्चे कुछ नहीं हैं, मुबलिग के बच्चे बहुत। बहुत शुक्रिया, और आप सब हजरात का, बेहद शुक्रिया। ख़वातीन हजरात का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू हुई है, हो सकता है कि उससे सोच के कुछ पहलू निकलते जो हों, भी हुई सच्ची हुई। और हाँ, और ये कि हाँ सच्ची गुफ्तगू हुई है। ख़ास तौर पे आरफा सैयदा साहब, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।